बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जिस मुक़द्दर के साथ लिख के भेजा, जो मुक़द्दर अल्लाह ने हमें हमारी माँ के पेट में जब हम 40 दिन के थे लिखवाया था, शायद ये ऐसा फिक्सिटी है जिसको कि हम अपनी दुआओं के सिवा और किसी सूरत में तब्दील नहीं कर सकते। ख़वातीन हज़रात, ये बात हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन मेरा एक और गुमान है कि अल्लाह ताला ने दो ही चीज़ों के ऊपर बहुत फ़ख्र किया, और हदीस कुदसी में जिन दो चीज़ों पे अल्लाह ने फ़ख्र किया, एक अक्ल है और एक नफ्स है। मुक़द्दर उस तरह करवट लेता है जब अक्ल नफ्स पे या नफ्स अक्ल पे हावी हो जाए, लेकिन कैसा गुमान इंसान है कि इंसान सदियों से अपनी अक्ल और नफ्स के दरमियान में ये फ़ैसला नहीं कर पाया कि मैंने किसको हावी करना है। इसीलिए आज के दौर में भी अगर गौर फरमाइए तो अगर नफ्स हावी हो जाए और नफ्स हमारी मसलक को जाता हो तो अक्ल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस कदर भी खींच के लेके जाना चाहे, हम खिंचने वालों में से नहीं होते। ये सिर्फ मामला मुसलमानों का या उम्मत मोहम्मद का हरगिज़ भी नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना भी था, और ये रवायत मुख्तलिफ तरह से आई कि एक आदमी था, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम, क्योंकि आप खलील थे, आप बात करते थे, से कहा कि इसकी आधी ज़िंदगी जो है वो गुर्बत में होगी और आधी जो है वो आला होगी। उस आदमी से पूछा कि तू अपनी कौन सी ज़िंदगी को आसान गुजारना चाहता है? उसने कहा मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूँ। फिर यहाँ पे अगर हज़रत इब्राहीम की उम्मत होगी तो सुन्नत ठहरी कि बीवी से मशवरा कर लेना चाहिए। बीवी से मशवरा किया और उससे कहा कि अल्लाह ने खलील अल्लाह को ये बताया कि आधी ज़िंदगी अच्छी और आधी बुरी गुजरेगी, तो सुनो हम अपना रिस्क कौन सी ज़िंदगी में मांगे? मेरा ख़्याल ये है कि बुढ़ापे में अल्लाह से मांग लेते हैं। बीवी ने कहा ऐसा हरगिज़ ना करना, जितना भी रिस्क है हज़रत इब्राहीम से कहो कि वो हमें पहले दिलवा दें। यही बात जब कही और हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह ने रहमत की और बड़ा रिस्क दिया उनको। फिर रवायत कहती है कि उसकी बीवी ने अपनी अक्ल को अपने नफ्स पे हावी किया और अल्लाह के इस दिए हुए रिस्क में से इस कदर बांटा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अल्लाह हर दिए का 70 गुनाह करता है। फिर जब हज़रत इब्राहीम वापस अपने सफ़र से, जो 40 साल का सफ़र था, उससे वापस पलटे तो ये आदमी और औरत जो थे ये अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में थे, लेकिन इनके घर के बाहर, जो कि इनका घर एक महल की सूरत में था, इतने लोग खड़े थे जो कि इनके यहाँ रोटी लेने के लिए, खाना लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए और अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए खड़े थे। जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने बुलाकर एक जुमला कहा जो कि तारीख़ की किताबों में अक्सर दबे लफ्ज़ों में लिखा होता है। उसने कहा माज़अल्लाह कि इब्राहीम तेरा खुदा झूठा निकला, देख मेरे पास आज इस उम्र की आखिरी हिस्से में भी रिस्क है। और हज़रत इब्राहीम जब अल्लाह के पास दोबारा गए कोह तूर पे तो कहा अल्लाह तूने मुझे एम्बैरस करवाया। इस जो मैं अपने गुमान से बात कह रहा हूँ, अल्लाह ने कहा इब्राहीम मैंने तुझे एम्बैरस नहीं किया, मैंने इसकी आधी ही ज़िंदगी में इसका रिस्क रखा हुआ था, लेकिन जब ये मेरे नाम पे लोगों के लिए आसानी पैदा करता था, जब ये अपने नफ्स पे काबू करता और अपनी अक्ल को हावी करता था और ईमान मेरे पे रखता था, तो मैं इसके हर दिए को 70 गुना करके इसको लौटा रहा हूँ। मैंने अपने लिखे में से तो इसका ख़त्म कर दिया, अब ये अपने किए में से अपना मुक़द्दर जो है वो ले रहा है। ख़वातीन हज़रात, हम अक्सर अल्लाह की मानने की बजाय अपनी अक्ल और अपने नफ्स दोनों की मानते हैं। अगर इन दोनों को खुदा के हवाले कर दें तो फिर एक तीसरा रास्ता इख्तियार होता है, और इस रास्ते का नाम है बरकत। इस बरकत के ऊपर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिलाल भाई आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, मुहर्रम का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई मेरे दो मसले हैं, मैं बहुत परेशान हूँ इस मामले में, मैं आपकी मदद चाहती हूँ क्योंकि हम लोग प्यासे हैं, आप हमारे कुएं हैं। बिलाल भाई मेरी भांजी है बिलाल भाई, उसका नाम सारा रजा है, उसका निकाह कर दिया हुआ है मैंने। उसकी रुखसती होनी थी सितंबर में, लेकिन किसी वजह से रह गई। अब उसकी दोबारा रुखसती रबी अव्वल में करनी है। बहुत मसले सारा के शौहर का क्या नाम है जिसने निकाह किया? फैसल। अच्छा, अब क्या मसला है? मतलब बिलाल भाई कोई ना कोई रुकावट आ रही है, अभी फिर रबी अव्वल में करने का इरादा हुआ है तो फिर रुकावट आ रही है कोई ना। कुछ बताएं कुछ बिलाल भाई, मैं बहुत परेशान हूँ मेरी भांजी के सिलसिले में। पहली बात तो ये कि वो आपकी भांजी है, आप उसकी सकी माँ नहीं है, आपकी परेशानी बनती नहीं है। हर किसी की माँ तो सबिया बनने की कोशिश नहीं करते, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको तो फिक्र नहीं करना ना। दूसरी बात ये कि आपने पहली गलती की, गौर से सुनो और खामोशी से सुनो। पहली गलती ये कि जब आप लड़की का निकाह कर देते हैं
تو یہ کون سی حکمت اور کون سی شریعت کی کتاب ہے کہ اس کے بعد رخصتی روک لیتے ہیں؟ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، مفتی نہیں ہوں، فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ نہیں کر سکتے کہ نکاح کر دیں اور پھر خدا کے اس حکم اور شریعت کے خلاف اپنی بیٹی کو اپنے تائیں اپنے پاس رکھ لیں۔ اور پھر غور فرمائیے ذرا سبیہ کہ کتنی رومانٹسزم ہے آپ کی اس عمر میں بھی کہ ماشاءاللہ اس کو بھی آپ رکاوٹ کہہ رہی ہیں۔ غلطی آپ نے کی، رکاوٹ آپ نے کی، آپ نے قانون کو توڑا اور آپ کسی اور کے کندھوں پہ بندوق رکھ رہی ہیں۔ ہرگز نہ کرنا، خاموشی سے بات کو سن لو۔ پہلی بات تو یہ کہ لڑکی بہت رومانٹک بھی ہے اور غصہ بھی کرے گی، اس لیے لڑکی کو رخصتی سے پہلے یہ سمجھانا کہ یہ دونوں چیزیں اس کے شوہر میں برداشت نہیں کرے گا۔ شوہر نہ تو رومانٹک ہے اور نہ اس کا غصہ لے گا، یہ سمجھ کے رخصتی کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ رخصتی ہوگی انشاءاللہ تعالی، سارا بچی سے کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص، ان دو چیزوں کا جو ذکر ہے ہر وقت تسبیح کرتی رہے، معاملات نہیں بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر باہر جانے کا فیصل کہے تو پھر اپنی اماں سے یا آپ سے مشورہ کرنے نہ چلی آئے کہ میں جاؤں باہر یا نہ جاؤں۔ جب فیصل باہر جانا چاہے تو ضرور باہر جائے انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، میں مسز آفتاب بات کر رہی ہوں۔ مسز آفتاب، آپ کا اپنا نام بھی کوئی ہوگا؟ حمیرہ۔ جی حمیرہ، فرمائیے۔ ہاں جی، وہ میں نے نا اپنی بیٹیوں کے متعلق پوچھنا تھا۔ میری بیٹی ردا بطول ہے تو اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ اچھا، ردا بطول کی اپنی کوئی دلچسپی ہے کہیں؟ جی اپنی دلچسپی ہے کوئی ردا کی؟ نہیں۔ پکی بات ہے؟ ہاں جی، یہ پوچھ لینا پہلے ایک جگہ کیا تھا۔ تو کہ مجھے آدھی بات تو نہ بتاؤ نا پھر تم۔ اچھا، وہ نہیں، پہلے ایک جگہ کیا تھا ہم نے، وہ بس انہوں نے خود ہی پتہ نہیں کیا ہوا، خود ہی انہوں نے ختم کر دیا۔ پہلی بات تو ردا سے یہ کہو کہ وہ جو جہاں کیا تھا اس معاملے کو اپنے دل سے ختم کرے اور اس انسلٹ کو ختم کرے۔ جب تک مردے کو دفن نہیں کیا جاتا اگلا رشتہ ڈیولپ نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات ردا سے یہ کہو کہ بہت زیادہ اپنے وزن پہ قابو رکھے، ردا کی ٹینڈنسی موٹاپے کی طرف بہت زیادہ جائے گی۔ تیسری چیز ردا کے اندر جو ہے نا، اسے کہو ذرا کم گو ہونے کی کوشش کرے۔ رشتوں میں زیادہ بولنے والے لوگ جو ہیں وہ ذرا کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ کہ رشتہ اس کا انشاءاللہ ہو جائے گا، صرف ایک کام کرنا کہ میم کے نام سے جب رشتہ ہے اس پہ احتیاط کرنا، لیکن باقی کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ردا سے کہنا کہ یا ولی یا والی پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور اپنے غصے کو روکنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھے، یہ تینوں پڑھے اور ساری زندگی پڑھے۔ اور اپنے ہارمونز کا بہت خیال رکھے، اپنی جو ماہواری ہے اس کے اوپر نظر رکھے۔ اگر یہ آگے پیچھے ہوگی تو اس کو بہت زیادہ مسائل ہوں گے اس کے ہارمونز کے، اس کے اوپر بچی کو بہت غور و فکر رکھنا ہے، نظر رکھنی ہے۔ علاج ہو سکے گا لیکن نظر رکھے، اس کو اگنور نہ کرے۔ جی السلام علیکم شمیم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ اچھا خواتین حضرات، آپ کی بہت سی کالز کے علاوہ جو آپ کی میلز آتی ہیں ہمیں، میں ان میں سے آپ کے ساتھ تین چار میلز شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ میلز جو آپ بھیجتے ہیں یہ ہم اپنی فیس بک سے بھی لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے پیغامات بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں آج کے دن صبح 12 سے 2 بجے تک کالز کر کے اپنے سوالات جو ہیں وہ لکھاتے ہیں۔ قمر النساء جو ہیں، ان کے شوہر کا نام احمد ہے، کہ ان کے شوہر یہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ باہر چلے جائیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ فخر النساء، پہلی بات تو یہ کہ احمد باہر چلا ہی جائے گا، لیکن آپ اس کے اوپر ذرا ڈنڈا ہلکا کرو گے تو زیادہ آسانی سے چلا جائے گا۔ جانا اس نے یورپ کی طرف ہے اور کہیں نہیں جانا، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پہلے اس کو جانے دینا، سیٹل ہونے دینا، پھر قمر النساء آپ جانا، کیونکہ آپ کی فکر جو ہے وہ احمد کو کچھ کرنے نہیں دے گی۔ ایک نوبت خان، میں آپ کا دوبارہ نام لے رہا ہوں نوبت خان، کیونکہ آپ کا پیغام میں نے کئی دفعہ پڑھا اور ہر دفعہ کہتے ہو کہ میرا پیغام نہیں پڑھا۔ آپ کا کہنا یہ کہ آپ کی بیوی کا نام حمیدہ ہے اور اس کو دیواروں پر سائے نظر آتے ہیں اور اس کے اوپر کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک غیر مسلمان جن جو ہے وہ حاوی ہے۔ حضور، پہلی بات تو یہ کہ بیوی کی آدھی مانا کرو آدھی نہ مانا کرو، آپ شوہر بنو، ملازم نہیں بننا۔ حمیدہ جو کہے گی آپ مان جاؤ گے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اور یہ جو سائے نظر آتے ہیں نا، یہ بگننگ ہے شیزوفرینیا کی۔ فوبک ٹینڈنسیز تو نظر حمیدہ میں آپ کو آتی ہوں گی کہ وہ ہر وقت کڑتی ہے، لیکن یہ شیزوفرینیا کی جو ٹینڈنسی ہے سوائے یہ میڈیسن کی اور حل نہیں ہوگی۔ اس لیے
خدا کے واسطے یہ غیر مسلمان اور مسلمان جنوں کے کام کو چھوڑ دو. اس کو جو سائے نظر آتے ہیں وہ اس کا شیزوفرینیا کا افیکٹ ہے جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے. اس کو لے کر جاؤ. اور نوبت خان تم اپنی طاقت کے لیے یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھو. ایک دوسری چیز پڑھا کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تاکہ تمہاری نروز میں طاقت آئے. اور تیسرا سورہ اخلاص پڑھو کیونکہ جس کا ذکر تم نے نہیں کیا وہ تمہارا رزق ہے. اپنے رزق میں برکت کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھا کرو. آپ سے اسی بات پہ آگے گفتگو کرتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں برکت کس چیز کا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات میں بریک پہ پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت جو ہے اس کے اپنے مزاج ہیں. آپ بہت سے لوگوں کا یہ بلکہ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہوگا کہ اگر مولانا روم مثنوی نہ لکھتے تو شاید ان کے ساتھ اتنا زیادہ جو فیم لگا ہوا ہے وہ نہ ہوتا. لیکن میرا گمان اس سے بالکل مختلف ہے. میرے خیال میں مولانا روم کو مثنوی کی وجہ سے نہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اتنی عزت بخشی. غور فرمائیے کہ آپ کو بڑی عادت تھی اور یہ عادت انہوں نے بالکل سنت رسول سے لی کہ وہ ہمیشہ بچوں کو پہلے سلام کرتے اور ان سے جا کے ہاتھ ملاتے. ایک دفعہ اپنے ہی گھر کی گلی میں آ رہے تو ایک بچہ راستے میں کچھ کھا رہا تھا تو آپ نے اس سے ہاتھ ملانا چاہا تو اس بچے نے مولانا روم سے کہا کہ ذرا ٹھہرو میں ذرا کھانے سے فارغ ہو جاؤں پھر آپ سے میں ہاتھ بھی ملاتا ہوں. وہ بچہ کھانے سے فارغ ہوا, مولانا روم وہاں کھڑے رہے اور جب وہ بچہ فارغ ہو گیا ہاتھ واتھ دھو کر آیا اور مولانا سے اس نے السلام علیکم لیا, ہاتھ ملایا اور شفقت لی اور چلا گیا. دوستوں نے پوچھا مولانا سے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے اتنا انتظار کیوں کیا؟ مولانا کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ اگر میرے رسول بھی اس گلی سے گزر رہے ہوتے اور بچہ ان کو بھی یہ کہتا تو میرے رسول بھی اس بچے کے لیے انتظار کرتے. یہ وہ سنت کی پیروی کرنے والے افراد ہیں جن کو زمانہ نہیں, تاریخ نہیں, بلکہ ان کو اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہر زمانے میں اتنی بڑی دلیل کے ساتھ زندہ رکھتی ہے جو کہ انسان کی عقل اور دانش سے بالا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ خواتین و حضرات بہت سے ایسے دوست بھی موجود ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں جو ہماری فیس بک پہ جا کر اپنا ہمارا نمبر جو ہے اس پہ کانٹیکٹ کریں. ہمارے دو لوگوں کے عمر اور عاطف کے نمبر ہیں وہاں پہ, اور آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ ہو, کراچی سے پشاور تک جہاں بھی ہوں, ہمارے کیمرہ مین جو ہیں وہ آپ کے پاس پہنچیں گے اور آپ کا سوال ریکارڈ کریں گے. یہی ریکارڈڈ کویسچنز جو ہیں یہ ہم آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں. پہلا کویسچن دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کیا بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام کشور جہاں ہے, میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ شوہر کے لیے بیوی کے حقوق کے بارے میں معلومات کرنا چاہتی ہوں اور بیوی کے بارے میں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں یہ بتائیں. اگر شوہر اکیلے کمرے میں طلاق دے دے تو بعد میں مکر جائے اس کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے دینی حساب سے. اور ایک مسئلہ اور ہے کہ میرا بیٹا ہے محمد عظیم, جب وہ کہیں بھی کام کے لیے جاتا ہے کام بہت اچھے ملتے ہیں اس کو, یا تو پیسے ویسے اس کے پھنس جاتے ہیں یا اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے. ہر جگہ یہی ہوا ہے اور اسی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. گھریلو حالت بھی بہت خراب ہے, جو بھی کام شروع کرتے ہیں اسی میں مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کرا ہوا ہے. اچھا کشور, پہلی بات تو میری بہن یہ کہ جس بات کا آپ نے ذکر نہیں کیا میں اس کا ذکر آپ سے کروں کہ آپ کی صحت جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کے آخر تک اچھی رہنی نہیں ہے. مختلف بیماریاں آپ کو رہنی ہیں اور جو اب بھی ہیں. ان میں سے دو بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں جو کہ آپ کو علم ہے. ایک آپ کے گھٹنے اور آپ کا آرتھرائٹس جو ہے یہ زندگی میں آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. دوسرا آپ کا ہائپر ٹینشن جو ہے یہ بھی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جان نہیں چھوڑے گا. میں نے انشاءاللہ تنزن اس لیے کہا کہ آپ نے بھی نا دنیا میں آتے ہی ایک
منت مانی ہوئی ہے کہ تمام لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ میں نے اپنے ہاتھ سے چلانی ہے. ہر شخص اریٹیٹ اس معاملے میں آپ کر دیتی ہیں. اسی لیے شوہر جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن اکیلے کمرے میں جا کے اگر نہیں نکالے گا تو اور کیا کرے گا. اللہ کی ولی, تم کتنی بڑی اللہ کی ولی ہو کہ ایک آدمی اگر بند کمرے میں کوئی گفتگو کر ہی رہا ہے تو تمہارے تک اس کی خبر جو ہے وہ کسی طرح ڈھکی چھپی پہنچ رہی ہے. اگر اللہ پردے رکھتا ہے تو میری پیاری اور چھوٹی بہن تم بھی پردے رکھو. وہ شوہر اگر خواب میں بھی طلاق دے دے تو تم کہو گی اس نے مجھے خواب میں طلاق دے دی. وہ بند کمرے میں طلاق دے رہا ہے مجھے, تمہیں کیسے پتا ہے کہ دے رہا ہے؟ بھائی بند کمرے کی خبر وہی دے رہا ہے نا کہ تمہیں, یا کوئی اور دے رہا ہے. اس لیے میں تو حلفن, میری جگہ نہیں ہے یہ کہنے کی, اس لیے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا, اپنے گمان سے کہہ سکتا ہوں صرف کہ یہ معاملے کو اپنے لیے آسان نہ کرو. اگر تم چھوڑنا ہی چاہتی ہو شوہر کو تو اپنی ہمت پکڑو کہ آپ خلا لے لو, لیکن صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے آپ اس طرح کے مسائل پیدا کرو گے تو پھر بیٹا جو کام کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. ایک بیٹے کے اندر آپ کا مزاج آ گیا, ایک آپ تلخی انتہائی زیادہ کرنے لگ گئی ہیں, اوپر سے آپ یہ فیصلہ اس عمر میں جب اولاد بھی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے, آپ یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ اس نے بند کمرے میں اپنے خیال میں اگر مجھے طلاق دی ہو تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ خدا کے واسطے یہ عمر نہیں ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کی. سلجھی بات کرو اور اپنے آپ کو ان مسائل سے نکالو. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے, خدا کے لیے یہ ضرور پڑھو اور اپنے بیٹے کو بھی کہو کہ یہ پڑھے. اللہ تم دونوں پہ آسانی کرے اور میاں کی جان چھوڑ دو. اب اس بڑھاپے میں اگر وہ ہے یا نہیں ہے فرق نہیں پڑتا. پہلی چیز پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ, اور بہت زیادہ پڑھو. دوسری چیز پڑھو یا ولی یا نصیر, یہ تمہاری نروز کی طاقت ہے. اور تیسری پڑھو یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ جو ہر وقت کا تمہارا چڑچڑا پن ہے نا, اللہ اس میں آسانی کرے گا انشاءاللہ. یہ بیٹے کو بھی دینا اور خود بھی پڑھنا, اور اپنے ہاتھوں کو کھولو. بند ہاتھوں کے ساتھ آج تک کوئی قبر میں نہیں گیا. ہاتھ کھولو گی, لوگوں کے لیے زمین پہ آسانی کرو گی, اللہ تمہارے لیے آسمان پہ آسانی کرے گا. فہد ہے ہمارے ساتھ, آئیے ان کا سوال سنتے ہیں. میرا نام فہد ملک ہے ابرار بھائی, اور میرا سوال ہے کہ کیا پیریڈ کے دوران کسی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے؟ فہد ماشاء اللہ تعالیٰ بڑا ہی ایکڈیمیکل کوشچن کیا ہے, لیکن میرے خیال میں دیکھو میں یہ بات جو ہے نا, آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے اس لیے یہ سوال کا جواب, کیونکہ باقی بھی 18-18.5 کروڑ لوگ سن رہے ہوں گے, میں ان کے لیے بھی عرض کروں. دیکھو بہت سی باتیں جو ہے نا فہد, اور آپ بڑے ینگ آدمی ہو, بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سیدھا حدیث کی کتاب اگر 350 روپے کا سیٹ ملتا ہے وہ خرید لیں, اور ہمیں چیپٹر آف نکاح میں وہ مل جائیں گی. اگر ہم یہ بھی کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے تو اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیں اور مولوی صاحب سے بات کر لیں. تیسری بات یہ حضرت کے خدا کے واسطے, یہ جو پیریڈز ہیں یہ عورت کے ساتھ ایک نیچرل فینومنا ہے. عورتیں گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں پیریڈز ہیں, ہم تو عید کی نماز میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. میرے رسول نے سختی سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نماز میں جاؤ گی لیکن نماز ادا نہیں کرو گی. تو آپ نے وہ عورتوں نے کہا کہ آپ مسجد میں آ جائیں, کہا کہ دل چاہے تو باہر میدان میں کھڑی رہنا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید والے دن ان ماہواری کی عورتوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر جا رہے ہیں جو نماز ادا نہیں کر رہی لیکن باہر کھڑی ہیں, تو کیا ہم اتنے زیادہ پاکیزہ ہو گئے کہ آج ہم یہ فیصلہ کرنے لگ جائیں کہ اس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور ہر حالت میں ہو سکتا ہے, لیکن یہ وہ حالت ہے جس میں اللہ نے آسانی کے لیے کیا کہا کہ آپ اس میں طلاق نہیں دے سکتے. اللہ کی آسانی کی طرف دیکھو. یہ اس زمانہ جس میں میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں, مجھے بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں, ہم نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا ہے. خدا کے واسطے زنا کو مشکل اور نکاح کو آسان کرنے کی طرف اپنے آپ کو بھی ترغیب دو اور اپنے آنے والوں کو بھی ترغیب دو. یہ ایشو نہیں ہے بالکل بھی, اور اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں انتہائی غلط بات ہے یہ. ہمارے اگلے کالر ہیں, مہوش ہم سے بات کرنا چاہتی, ان سے سوال کرتے ہیں. مہک, ماشاءاللہ مہک بات کیجئے. بلال بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میرا نام مہک ہے اور جس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ میرا بھائی ہے, اس کا نام عدنان ہے, 25 سال عمر ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کا انتقال ہو چکا ہے. بس مجھے کچھ اتنا معلوم کرنا تھا کہ اس کے انتقال سے پہلے 1 دن پہلے جو ہے نا, مجھے خواب میں یہ نظر آیا کہ ہم لوگ سب جا رہے ہیں اور جو نا بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں, کہیں آگ لگ رہے ہیں تو کہیں سے لوگ نکل رہے ہیں, کہیں کچھ ہو رہا ہے, بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں. بس مجھے صرف اتنا معلوم کرنا ہے بلال بھائی کہ کہیں کچھ میرے بھائی کے اوپر جادو وغیرہ تو نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا,
اس کے انتقال کو آج 3 مہینہ ہو چکا ہے، اور ہم لوگ آج اب تک پریشان ہیں، نہ اسے کچھ ہوا نہ کچھ بیماری، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، پھر بھی اس کے باوجود اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ بس یہ بات مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے بھائی کو ہوا کیا تھا آخر۔ مہک، آپ کے سوال کو 2 حصوں میں جواب دوں گا۔ پہلا تو آپ کی خواب کا جو حصہ ہے، اور دوسرا آپ کے بھائی کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے آسانیاں دے اور اس کے درجات کو بلند کرے۔ یہ سوچنا کہ کوئی ایسا جادوگر ہے اس دنیا میں جو کسی کو زندگی یا کسی کو موت دے سکتا ہے، تو مجھے اس کا ٹیلی فون نمبر، ای میل یا کچھ ضرور بتائیے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو چلے جانا چاہیے تاکہ اس دنیا میں آسانی ہو، خاص طور پہ وہ جو کہ جابر ہیں اور دوسرے لوگوں کو زندہ رہنے کی گنجائش نہیں دے رہے۔ خدا کی ولی اللہ کے سوا نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی موت۔ ایک تو بھائی چلا گیا، یہ غم ہی کیا کم ہے کہ اب تم اپنی جانے کو بھی مشکل بنا رہی ہو، کہ اب یہ سوچ رہی ہو کہ وہ بھائی تو صحت مند تھا، کسی نے جادو کیا اور لے گیا۔ یہ انتہائی قہر والی بات ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ یہ خواب جو آپ نے دیکھا، اس کا تعلق ہرگز آپ کی بھائی کی موت سے نہیں ہے۔ یہ رکاوٹیں وہ ہیں جو کہ شادی کے بعد آپ کو اپنے رشتے میں ملیں گی۔ اس لیے مہک، اپنے آپ کو تھوڑا سا آسان بناؤ۔ اتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ اور اتنی رومانس کے ساتھ زندگی آسانی سے نہیں گزر سکتی۔ یہ رکاوٹیں تمہاری زندگی کے آئندہ آنے والے معاملات جو تمہارے مزاج پہ مبنی ہوں گے ان کے اوپر ہے، اس کا تعلق تمہارے بھائی سے نہیں ہے۔ بھائی کے لیے دعائے خیر کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کا اجر جو ہے وہ میرے بھائی کو ملے۔ اس سے بہتر بات اور تم کوئی نہیں کر سکتے۔ فیصل آباد سے ہیں ہمارے ساتھ ایک مہمان، ان کا نام میں عرض نہیں کر سکتا، ان کی بات سنتے ہیں۔ پہلا کویسچن میرا یہ ہے کہ میری سسٹر کی شادی کو 7-8 سال ہو گئے ہیں، تو اس کی اولاد نہیں ہے، تو بیبی ٹیسٹ ٹیوب کروانا چاہتی ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو میری بہن یہ کہ اس ٹیسٹ ٹیوب میں جانے سے بہت زیادہ پہلے ان کو اپنے ٹیسٹ ٹھیک کرا لینے چاہیے، اور میرے خیال میں ان کے ٹیسٹوں میں کوئی بہت زیادہ صحت مندی ہے نہیں۔ لیکن اگر دونوں میاں بیوی اور خاص طور پہ شوہر جو ہیں یہ ہائی وائٹامنز کی ڈوزیج کا ایک کورس کرنے، ہائی وائٹامنز کی ڈوزیج سے مراد ہے ویری ہائی ڈوزیج آف وائٹامنز، یہ اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہوگا۔ اور میرے خیال میں ابھی ان کو شاید یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر ان کے پاس سیکنڈ آپشن اور کوئی نہیں رہے گی۔ میرے خیال میں جو خاتون ہیں ان کو 3 چیزیں کرنی چاہیے، ایک سورہ قاف، ایک سورہ رحمان، اور تیسرا سورہ مزمل جو ہے، ان تینوں کو اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے اپنی ناف کے نیچے رکھ کے یہ پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ میرا گمان یہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو نعمت سے ضرور سرفراز کرے گا، لیکن بہن کے لیے ایک چھوٹا سا بھائی ہونے کی حیثیت سے مشورہ دوں گا کہ ان کو کہے کہ سختی مزاج کو ذرا نرم کرے۔ سختی مزاج نرم کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے ہارمونز کا بیلنس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سختی مزاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ہارمونز کا امبیلنس ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آپ فیس کر رہی ہیں۔ ہمارے اگلے کالر ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں، یہ ہم سے کیا پوچھیں گے ویڈیو پہ۔ السلام علیکم، میرا نام فروزہ ہے، میرا تعلق کراچی سے۔ مجھے کچھ سوال اپنی بیٹیوں کے اور بیٹوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میری بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں، دیکھ کے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہی نہیں ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتے رشتے کے بارے میں۔ اور 3 بیٹی ہے میری، ایک بیٹی 8 سال کی ہے، ایک 20 سال کی ہے، ایک 18 سال کی ہے۔ میں ان کی طرف سے بہت پریشان ہوں کہ ان کے رشتے کہیں سے آ جائے تو میں ان کی شادی کر دوں۔ بیٹوں نے بھی پریشان کرا کہ بیٹے کی منگنی کری ہوئی ہے میں نے، وہ خرچہ پانی نہیں دیتا، جب سے اپنے سسرال جانا شروع کرا، لڑائی جھگڑا رفت۔ 2 بیٹے الگ ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ بھی کوئی خرچہ پانی نہیں دیتے، مانگو تو پھر وہی لڑائی جھگڑا، ذہنی ٹینشن۔ میں خود بیمار رہتی ہوں، میں دل کی مریض ہوں۔ میں دیکھو میری پیاری بہن، پہلی تو بات یہ کہ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ جو ماں 8, 18 اور 20 سال کی بیٹیوں کے بارے میں اس وقت رشتوں کے بارے میں فکر مند ہے، میرے خیال میں اس ماں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا پہلے تو خود علاج کروائے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ بچے آپ کی تربیت میں ہے، بیٹا آپ کی تربیت میں ہے۔ اگر بیٹا آپ کو نہیں اور اپنی بیوی کو پوچھتا ہے تو اس میں بیٹے کا قصور کم، ماں باپ کی تربیت کا قصور زیادہ ہے۔ حدیث ہے کہ آخری وقت کے اندر مرد جو ہے وہ بیوی کی مانے گا اور ماں کی نہیں مانے گا۔ اگر وہ بیٹا کر رہا ہے تو کچھ اپنے گرمان کے اندر بھی تو جھانک کے دیکھو نا۔ اور پھر تیسری بات یہ
کہ یہ ہمارے ہاں لوگ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ جو ہماری بیٹی اور بیٹے کو دیکھنے آئے گا اب اس کے اوپر منت اور فرض ہو گیا کہ وہ اس رشتے کو قبول بھی کرے. بھائی رشتے آسمانوں پہ نہیں بن رہے, یہ معاملہ دنیا میں طے ہو رہے ہیں. ان کے پاس بھی چوائس ہے کہ وہ آپ کو سلیکٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. 2 رشتے کو ریجیکٹ اگر کر دے تو آپ کہیں کہ کسی نے بوجھ ڈالا ہوا ہے, کسی نے جادو کیا ہے. کیا ہماری ہی بیٹیاں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوبصیرت ہیں کہ اللہ کا کوئی ولی ان کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا؟ ایک نارمل دنیا میں رہو جہاں سلیکشن بھی ہوتی ہے اور ریجیکشن بھی ہوتی ہے. اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتی آپ؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ آپ کی بیٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اپنی بیٹیوں سے کہنا کہ وہ یا ولی یا والی یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور تیسری چیز سورہ اخلاص جو ہے یہ پڑھیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے رشتوں میں کوئی بھی دقت ہوگی. دقت صرف والدہ کی صورت میں ان کے آگے ایک ٹینشن بن کے کھڑی ہے جو کہ ہر چیز کو بلکہ بیٹے کو بھی بغاوت پہ اتارتی ہے. اس بات پہ نرمی اختیار کرو. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اسی مزاج کو جو اللہ تعالیٰ نے برکت کا فرمایا اور مولانا روم کی مثال کو آگے لے کے جاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ایک مزاج تو مولانا روم کا اور ایک مزاج مالک بن دیار کا. مالک بن دینار جو ہیں یہ بڑے صوفی اور بڑے بزرگوں میں سے ہیں ہمارے ہاں, اور یہ ایک دفعہ بازار میں سے گزرے تو ایک بچہ جو مٹی میں کھیل رہا تھا اور رو رہا تھا اس کو دیکھا تو آپ نے پہلے سوچا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کے ساتھ سلام کروں, اس کو شفقت دوں. پھر رک گئے کہ بچہ اتنا گندا ہے کہ میں شاید اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرے ہاتھ کو بھی گند لگ جائے گا. تھوڑی دیر بعد بچے نے مالک بن دینار کی طرف دیکھا اور ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. جب یہ کہا تو آپ نے بھی جواب دیا. تو کہا تو مٹی میں کیوں کھیل رہے ہو؟ کہا کہ انسان مٹی ہی تو ہے, مٹی میں ہی تو جانا ہے, تو مٹی میں کیوں نہ کھیلوں. جب یہ مشکل سا جواب سنا مالک بن دینار نے تو آپ نے بھی اپنی بڑائی عقل دکھانے کے لیے اس سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عقل اور نفس میں کیا فرق ہے. یہ سوال بہت مشکل تھا لیکن بچہ جو تھا اس کی بھی عقل کو ذرا غور فرمائیے. بچے نے کہا کہ مالک جب تم میرے پاس آئے تو تمہارا نفس تم پہ حاوی تھا, لیکن جب تم نے مجھے سلام نہیں کیا تو میری عقل مجھ پہ حاوی ہوئی اور اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں تمہیں پہلے سلام کروں. جب آپ نے پوچھا کہ مٹی میں کیوں کھیل رہے ہو تو اس نے کہا کہ دینار تو نے بھی مٹی میں ہی جانا ہے, میں اب مٹی میں ہوں تب بھی مٹی میں ہوں گا, تو اب مٹی میں نہیں ہے, تجھے تب کی مٹی بڑی مشکل لگے گی. اور تیسری بات کیسی خوبصورت, جب انہوں نے کہا کہ دیکھو تم تو ابھی بہت چھوٹے بچے ہو, تم اس طرح کی مشکل باتیں کر کے اپنی زندگی کو کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتے ہو. بچے نے کہا کہ دینار میں نے اپنی ماں کو لکڑیاں آگ میں جلاتے ہوئے دیکھا ہے. جو چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ آگ میں پہلے جلائی جاتی ہیں اور جب آگ بھڑک جاتی ہے تو پھر بڑی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے. میں چھوٹا ہوں, مجھے ایسا گمان ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نہ بخشا تو میں پہلے جلایا جاؤں گا اور تم بعد میں جلائے جاؤ گے. یہ وہ ایک چھوٹا سا ذکر اور واقعہ تھا جس کو مالک بن ابن دینار نے اتنا زندگی پہ لیا کہ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا, کوئی ایسا وقت لوگوں نے نہیں دیکھا جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ بہہ رہے ہوں. نادیہ ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نادیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی میرا نام نادیہ فاروق ہے. جی نادیہ. میرے شوہر کا نام فاروق شہزاد ہے. بلال بھائی بہت اچھے انسان ہیں فاروق شہزاد, لیکن بہت زیادہ مزاج میں چڑچڑپن آتا جا رہا ہے. وہ برداشت نہیں کرتے میری بھی کوئی بات, اور جب وہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں زیادتی کی تو مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا. یہ سب کچھ ہمارے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. پر بس نادیہ میرا بیٹا میری ایک بات سنو, اور ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے تم سے جو بات کہہ رہا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے تم نے بھی اس کا جواب دینا ہے. بہت اچھے میاں ہیں یا نہیں ہے اس بات کو تو چھوڑ دو, کیا تم بحث کرنے سے باز آتی ہو کبھی؟ میں اپنا پوائنٹ کلیئر کرتی ہوں. دیکھو نا اپنے بارے میں تم نے کتنی رومانوی اور کتنی ادبی بات کی کہ میں تو اپنا پوائنٹ کلیئر کرتی ہوں, لیکن جب وہ اپنا پوائنٹ کلیئر کرتا ہے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے, جب تم اپنا پوائنٹ کلیئر کرتی ہو تو وہ ایک ایکڈیمکس ہو جاتی ہے. اور یہ میان میں تلواریں دو نہیں رہ سکتی. نادیہ تم میں بھی ایک مرد ہے اور تمہارا شوہر بھی ایک مرد ہے, دو مردوں کی شادی ایک انتہائی غیر معقول بات ہوتی ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود اگر میں تم سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میری یہ بات کہنے کے بعد تم نے کل باز آ جانا ہے اور زبان کو اپنے
اپنے منہ میں رکھنا شروع کرنا ہے تو نادیہ تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ تم ہفتہ کر لو گی اس کے بعد تم سے بھی یہ نہیں ہونا. اس لیے اس بات پہ رونا کہ بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے, آدھا قصور شوہر کا ضرور ہے, لیکن جو آدھا آپ قصور اپنا ختم کر سکتی ہو اس پہ توجہ کرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اتنا کون سا پوائنٹ آف ویو ہے, کون سی ایسی آپ کے پاس راکٹ سائنس ہے, کون سا مسئلہ ہے کشمیر کا حل آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کو ڈبیٹ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کو خراب ضرور کرنا ہے. خدا کے واسطے اتنا رومانوی ہونا اور پھر اتنا مزاج پرست ہونا, اوپینینیٹڈ بھی ہونا اور رومانٹک بھی ہونا, بیٹا یہ پانچوں گھی کے اندر جب رکھو گے تو پھر گھر کے اندر سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس بات کو ٹھنڈے دل سے غور سے سمجھنا اور پھر یہ 3 چیزیں پڑھنا. پہلی چیز اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے پڑھنا اور وہ ہے یا سلام یا مومن, 2 لفظ. دوسری چیز اللہ کی رحمت کے لیے پڑھنا اور وہ ہے سلام قولاً من رب رحیم. یہ آپ کا غصہ بھی کم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور رحمت بھی ہوگی. اور تیسری چیز پڑھا کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, تاکہ اللہ تم پہ رحمت کرے اور تمہیں رزق دے انشاءاللہ. لیکن میرے بیٹے یہ بات بالکل نامعقول ہوتی ہے کہ ایک میاں بیوی جو ہیں جب رہنا ہی ایک چھت کے نیچے ہے, جب رشتے کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, جب اولاد کندھوں تک پہنچ ہی گئی ہے, تو پھر اپنی رومانٹسزم میں انسان آنسو تو بہائے اور اپنی آبجیکٹیوٹی میں اپنی اولاد کو خراب کر دے. یہ نامناسب بات ہے. خواتین حضرات, ایک فیس بک کا میسج ہے جو کہ میں نام نہیں لے رہا. یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ ہمارے 2 بچے پہلے ہیں اور اب میری بیوی جو ہے وہ 40 ڈیز کی 40 دن کی پریگننٹ ہے, تو کیا ہم ابارشن کروا لیں؟ حضور اگر آپ کے 40 بچے بھی ہوتے اور 2 دن کی پریگننسی بھی ہوتی تو میں پھر بھی نہ آپ کو کہتا کہ آپ ابارشن کرا لیں. میں ابارشن کے ہر حالت میں خلاف ہوں, کیونکہ میرے خیال میں ہر نئی روح جو آنے والی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امید ہے کہ اللہ ابھی تک ہم سے مایوس نہیں ہوا. آپ کو کیا علم اس بات کا کہ آپ 2 بچوں کا بوجھ سمجھ رہے ہو, تیسرا بچہ آنے والا آپ 4 کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو. خدا کے واسطے میرا مشورہ تمہیں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ ہے کہ اس گناہ میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے مقدر پہ ٹھوکر مت مارنا. ہماری بہن ہے شاریم سلمان, یہ کہتی ہیں جناب کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے اور دوبارہ مس کیریج ہو چکا ہے. دیکھو شہرین, اس میں صورتحال جو ہے نا دیٹ از ویری سمپل. تم اگریسو بھی ہو, تمہیں ہارمونز کا پرابلم بھی ہے, تمہارے اندر موٹاپے کا بھی ایک عنصر چل رہا ہے, تمہارے ہارمونز بھی بیلنس نہیں ہیں, اور تم پھر بھی اس کے باوجود بھی پریگننٹ اگر ہوتی ہو تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. لیکن سسٹین کرنے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو ہمبل کرنا پڑے گا, اور یہ سب سے مشکل بات ہوگی کہ تم اپنے آپ کو ہمبل کرو. اور ہمبل کرنے کے لیے تمہیں پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم, دوسرا پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا تمہیں پڑھنا ہے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یا کھلا ہر وقت آیت کریمہ, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سسٹینیبلٹی دے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری ایک بہن ہے, میں ان کا نام لے, قرۃ العین شیخ جو ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میرے ابا جو ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, بہت مشہور فنکار ہیں اور میں بالکل سمجھتا ہوں بہت مشہور فنکار ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی توفیق دی کہ اللہ کے نام اور اسلامک کیلیگرافی میں انہوں نے اپنا بڑا نام بنایا. کہتی ہیں کہ ان کا رزق نہیں ہے, کام بام بالکل نہیں چلتا. تو قرۃ العین, اس میں کون سی عجب کی بات ہے؟ آج کے زمانے میں جو بھی شخص اچھا کام کرتا ہے اس کو نقصان ہی ہوتا ہے, اور آپ کے ابا جتنا کام اچھا کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اور ان کو پڑھنا چاہیے سورہ اخلاص پڑھیں, یا ذل جلال والاکرام پڑھیں, اور یا ولی یا نصیر پڑھیں. یہ 3 چیزیں ابا سے کہنا پڑھیں اور خود بھی پڑھنا. اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے گا. آئی ایم شیور انشاءاللہ کہ آنے والا وقت جو ہے, خاص طور پہ اگلا سال جو ہے, وہ رزق کے بہت زیادہ کھولے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بیٹا اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رامین لاہور سے بات کر رہی ہوں. انکل میں نے 3 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. جی فرمائیے رامین. میری ماما نا میری سسٹر کے رشتے کے بارے میں کافی پریشان ہے. 2 سسٹرز ہیں میری, ایک کا نام مصباح ہے, ایک کا نام نازش. اچھا. ان کے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے, اور سیکنڈلی میں نے یہ پوچھنا ہے, ہم نے ایک کاروبار سٹارٹ کیا, میری ماما نے. ماما کا نام کیا ہے؟ پارٹنرشپ کی ہے, اکیڈمی کی ہے, اکیڈمی میں پارٹنرشپ کی. ماما کا نام کیا ہے؟ ماما کا نام سمینا ہے. کیا نام ہے؟ سمینا. سمینا.
ہاں جی. اچھا پہلی بات تو یہ کہ سمینہ سے کہنا, سمینہ نے پارٹنرشپ کس سے کیا بیٹا, ان کا کیا نام ہے؟ اکیڈمی میں کیا, اکیڈمی میں کیا. جس سے کی ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام نذیر ہے. یہ چلے گا, ٹھیک ہے, نذیر اچھا آدمی ہے اور آپ کی اماں کے ساتھ اس کا کاروبار چلے گا, لیکن اماں کے ساتھ ایک ہاتھ باندھ کے درخواست کرنا کہ کام کی توجہ دیں, صرف کام کی طرف توجہ دیں اور کسی چیز پہ توجہ اماں نے نہیں دینی. اماں کی 9 جگہ پہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں, پہلی بات. دوسری بات کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے 3 چیزیں بیٹیوں سے کہیں پڑھیں, ایک یا ولی یا والی, دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا سورہ اخلاص. یہ خود بھی پڑھیں اور بیٹیوں سے کہیں کہ وہ بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی ایشو ہوگا. اسما نوید جو ہیں یہ ہم سے فیس بک پہ کہتی ہیں کہ اولاد کے لیے بتائیے کہ میں بیرون ملک چلی جاؤں. اسما نوید, میرے خیال میں تمہیں بیرون ملک جانے سے کوئی بے زیادہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے میرے خیال میں تم اگر آیت کریمہ پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اور تم ایک دفعہ دن کے اندر سورہ مریم جو ہے اس کی تلاوت کر لیا کرو, تو اللہ تمہیں یہیں پہ اولاد جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا. نصیر احمد جو ہیں ان کا مسئلہ ہے ویزے کا. نصیر احمد, میرے خیال میں تمہیں یورپ کی طرف نہیں, تمہیں مڈل ایسٹ کی طرف جانا چاہیے اور یہیں پہ خدا تمہیں آسانیاں دے گا. باہر کے لیے تمہارا کام میرے خیال میں اگر ابھی تک نہیں بنا تو یہ بننا بھی ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. خواتین حضرات, ایک کالر نے کچھ دن پہلے بڑی خوبصورتی سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ یہ پوچھا کہ خدا کی طرف مجھے جانا ہے, مجھے خدا سے محبت کرنی ہے, مجھے خدا سے عشق ہے, مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا خدا کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق بن جائے. تو میں نے ان سے بہت ہی ادب سے عرض کیا کہ تنہائی اختیار کر لو, خدا تنہائی میں ہی تمہیں ملے گا. یہ میرا کہنا صرف اس لیے تھا ان سے کہ وہ بھی اپنے تجربے میں ایک ایسا تجربہ لے کے آئیں جس میں کہ اللہ کے واسطے کچھ تو اپنے جسم کا حصہ کاٹیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ دیکھیے دنیا داری میں یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر دنیا داری میں نہیں ہو سکتا تو پھر قربت خدا جو ہے, یقین کیجئے کہ وہ بھی کوئی گوگل نہیں ہے کہ آپ نے کیا اور آپ کو مل گیا. پہلے اپنا پلان اور اپنی نیت کو پکا کر لیجئے کہ اگر آپ خدا پرست ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہی خدا شناس ہو سکتے ہیں. اگر خدا پرستی نہیں ہے تو یقین کیجئے خدا شناسی بھی نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.